میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں دی، اور یہ آج کا دن ہماری زندگی میں ہمیں بخشا ہے کہ ہم اس آنے والے دنوں میں خداوند یسوع مسیح کا آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آنا ہمارے لیے برکت اور نجات کا باعث بنا۔ تو اس لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے آج سنڈے 10 دسمبر کو جو خداوند نے ہمیں یہ اپنے کلام میں سے بتایا، کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے اور خدا اپنے بندوں نبیوں کے ذریعے سے پیشن گوئیاں کرتا ہے، اور ان پیشن گوئیوں میں سے آج ہم دیکھتے ہیں سب سے جو نبی جس نے اپنی کتاب میں 66 باب لکھے اور اس کا نام یسایہ نبی ہے، بڑے نبیوں میں شمار ہوتا ہے، اور خدا باپ نے بہت ساری پیشن گوئیاں ان کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق فرمائی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 11 باب اور اس کی پہلی آیات سے خداوند کا زندہ کلام آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا درس دیتا ہے۔ خدا کا کلام یوں مرقوم ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باآور شاخ پیدا ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت تشریف رکھیے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسایہ نبی بڑی ایک پیشن گوئی کرتا ہے، بھید کی بات کہتا ہے کہ یسی کے تنے سے، یسی کون ہے؟ داؤد کا باپ، اس کا باپ بوئز ہے، اس کا باپ عبید ہے۔ یہ سلسلہ خداوند ایک لڑی دار لڑی اس دنیا میں لے کر آتا ہے، اور یسایہ نبی کو آگاہ کرتا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں میں سے ایک باآور شاخ پیدا ہوگی۔ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یسایہ کی کتاب پرانے عہد نامے میں 23 نمبر پر ہے۔ یسایہ نبی نے یہ لکھی ہے اور اس میں 66 باب ہیں اور 1292 آیات ہیں، اور اس میں 37,036 الفاظ ہیں۔ یہ 769 کاف میم اور 693 کاف میم تک 76 سالوں میں لکھی گئی ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب ایک بڑے نبی کے نام سے منسوب کی جاتی ہے۔ یسایہ نبی بن آموس یہودا کے دارالسلطنت یروشلم کا رہنے والا ہے۔ یہ 8ویں صدی قبل مسیح میں آیا۔ 800 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے تقریباً 50 سے 60 سال تک نبوت کی ہے۔ یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسیح یسوع ایک کنواری سے پیدا ہوگا اور وہ داؤد کی اصل اور نسل سے ہوگا۔
तख्त पर बैठकर सच्चाई से और रास्तबाजी से दुनिया का इंसाफ और दुनिया पर हुकूमत करे। हालेलुया। इसलिए हम नए अहदनामे में आते हैं तो हमें मिलता है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब की पहली आयत में हमें यह बड़ी वजाहत से मिलता है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। देखें, पेशन गोइयां 800 सदियों साल पहले वजूद में आई और नए अहदनामे में यीशु मसीह के नसबनामे कहां से शुरू होता है? 7वीं आयत में नसबनामे की जो मत्ती की इंजील पहला बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल तक जाने में 14 पुश्तें हुई। और मेरे अजीजों, गिरफ्तार होकर बाबल से लेकर यीशु मसीह तक 14 पुश्तें हुई। टोटल 42 पुश्तें जो हैं नसबनामे में बताई गई। और इसी तरह जैसे मैंने भी आपको पहले आगाही की, बता दिया कि देखिए कहां से खुदा ने इस बाइबल मुकद्दस के हवाले से जो खुदा का जिंदा कलाम है हमें आगाही दे रहा है, हमें पेशन गोइयां बता रहा है कि नोमी की जो बहू है वो बोइज से शादी करती है और बोइज से ओबेद पैदा होता है और ओबेद से यस्सी पैदा होता है और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा होता है। और इसी तरह खुदा के मुकद्दस तने की जो शाख है और दाऊद की नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं, जिसकी आज हम यशायाह नबी का सहीफा जो है उसको भी बड़े गौर से देखते हैं और उसके 11 बाब में जो पेशन गोई है उसको भी देखते हैं। उसमें क्या लिखा है खुदा के जिंदा कलाम में कि यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। मेरे अजीजों, खुदा के जिंदा कलाम में यशायाह नबी 7 बाब में फरमाते हैं, 7 बाब की 14 आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। क्या करेगा? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक वारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे, यानी खुदावंद हमारे साथ है, अर्श को छोड़कर जमीन पर आ गया है और वो हमारे साथ, ये उसका वादा है। अब जानते हैं, अगर देखें जड़ को देखें तो खजूर की जड़ें जो होती हैं वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं अपनी खुराक तलाश में। इसी तरह यशायाह नबी 9 बाब में भी हमें उसकी दूसरी आयत में फरमाते हैं, जो लोग तारीकी में चलते थे, जो लोग तारीकी में अंधेरे में चलते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर झुका। आज हमारे लोग भी मुख्तलिफ बिदतों में फंसकर अंधेरे में तारीकी में अपने आप को उन्होंने छुपाया हुआ है।
اور اب تو وقت اخیر ہے، اب تو خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور منصف بادشاہ اور انصاف کرنے کے لیے جج کے طور پر آئے گا۔ لیکن یہ جب ہم ہر سال عید مناتے ہیں تو اس میں آپ کو یسایہ 9 باب 6 آیت میں تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یسایہ نبی نے ہی کتنی پیشن بہت سارے کی، اور اس میں 9 باب 6 آیت نے فرمایا کہ اس لیے تاریکی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو تاریکی میں چلتے ہیں، جو اندھیرے میں ہیں، جو گناہ گاروں کے ساتھ ہیں، جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، جو حرام کار کرتے ہیں، جو بیکاری میں ہیں، وہ ان کے لیے خدا کا کلام کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے تاکہ نور چمکے اور اس کو دیکھ کر وہ روشنی میں آئیں، گر نہ پڑے، ٹھوکر نہ لگے۔ اور 9 باب 6 آیت میں کیا فرمایا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ ہم کو کیا کیا گیا؟ ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی گایوری یہ کام کرے گی۔ خداوند یسوع مسیح نہ صرف عجیب ہے بلکہ اس کی حکمت انسانی عقل سے بہت بلند ہے۔ اس نے کبھی غلطی نہ کی، اس نے اپنے دشمنوں کی سازشوں کو ہمیشہ ناکام بنایا۔ یسوع مسیح انسانی رہنماؤں کی طرح مشیروں کی صلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح مشیر نہیں رکھتا کہ بھئی ان کو صلاح دے، یسوع مسیح حکم جاری کرتا کیونکہ وہ خود اصل مشیر خدا باپ کا ہے، اور اس کی ذات ہر طرح کی خطا اور گناہ سے پاک ہے۔ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے یسوع مسیح لکھا ہے خدائے قادر اور سلامتی کا شہزادہ ہے، کیونکہ وہ خود سلامتی کا سرچشمہ ہے۔ یسوع مسیح اپنی قدرت سے نہ صرف دشمنی کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ یسوع پر ایمان لانے والوں کے دلوں میں دشمنی کی جڑ کو بھی نکال پھینکتا ہے۔ اچھی جڑ اچھے تنے سے ہمیشہ اچھا اور میٹھا پھل لگتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مکاشفہ 22 باب کی 1 سے 3 آیت میں بھی اگر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ 12 قسم کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور ہر مام پر ہر قسم کا درخت کا پھل لگتا ہے، جس میں شفا بھی ہے، اس کے پتوں میں بھی شفا ہے، اور اس سے لوگ شفا پاتے۔ لکھا ہے یسایہ 60 باب کی 21 آیت میں، تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہے۔ اور آج ہمیں تاریکی سے نکل کر نور میں شامل ہونا ہے۔ بار بار خدا کے خادم الدین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اب اٹھ کھڑا ہو،
تیرا نور آ گیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہے۔ وہ تیرے لوگ سب کے سب رہنما راست باز ہوں گے اور وہ ابد تک ملک کے وارث ہوں۔ یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری لگائی ہوئی شاخ اور میری اوس کاری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یوحنا 15 باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں، اور پھر ہم دیکھیں گے 14 آیات میں کہ خدا کا زندہ کلام کیا فرماتا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، انگور کا حقیقی درخت میں، اس کی جڑیں بڑی دور جاتی ہیں، پھل کیسا لگتا ہے، اور میرا باپ کون ہے؟ اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور وہ پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں تم سے کیا پاک ہو۔ جو آپ سن رہے ہیں، کیا فرمایا خدا کے کلام نے کہ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں۔ جس طرح ڈالی اگر درخت میں قائم نہ رہے تو وہ اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، تب بھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح عرش کو چھوڑ کر زمین پر آئے اور خدا نے 4 قسم کے اس زمین پر انسانوں کو بنایا، خلق کیا، پیدا کیا۔ کیسے؟ خدا نے انسان کو اس زمین پر 4 طریقوں سے، مختلف طریقوں سے پیدا کیا۔ اگر ہم سب سے پہلے پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے آدم کو لال مٹی سے بنایا۔ اس کا باپ کوئی نہیں ہے، ماں کوئی نہیں ہے، بنانے والا، تخلیق کرنے والا خدا ہے، اور خدا نے اس کو مٹی سے بنا کر اس کا نام آدم رکھا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم۔ اس کے بعد دوسرا انسان، خدا نے اس کی پسلی میں سے ہوا کو تخلیق کیا۔ اس کا بھی کوئی ماں کوئی باپ نہیں ہے، لیکن خدا نے جو جیسے چاہا اس کی پسلی میں سے تخلیق کیا تاکہ وہ برابر رہے۔ جوڑا بنا دیا اور جوڑا بنا کر خدا خود آدم کے پاس لے کر آیا، اس سے کہا کہ اب تو بھی اس کا بھی نام رکھ۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے متعلق کہا کہ میں زمین پر ایک مقصد لے کر آیا، میں کام کرتا ہوں،
میرا باپ بھی کام کرتا ہے اور اب تک کام کرتا ہوا اس نے مجھے بھیجا۔ آدم کی ڈیوٹی لگائی، آدم کو اس دنیا میں بھیجا کہ کام کر۔ آدم کام کر رہا ہے، ہوا کی ڈیوٹی لگائی کہ تو اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ رہے، اس کی معاون ہو، اس کی مددگار ہو، اس کے ساتھ تعاون کر اور اس کی دونوں مل کر جو ہے وہ کام کریں۔ اور تیسری اولاد، تیسرا انسان خدا نے آدم اور ہوا سے پیدا کیا۔ جب ان کو برکت دی گئی تو کیا کہا؟ بڑھو پھلو اور اس زمین کو معمور اور تو وہ بڑھے پھلے اور زمین کو معمور کرنے کے لیے خدا نے آدم اور ہوا میں سے اولاد پیدا کی، اور پہلا قائن حابل، اور پھر خدا کے کلام کے ساتھ اور بھی بچے، بہت بچے ہوئے، بچیاں ہوئی، بیٹیاں بیٹے ہوئے، لیکن سیت جو ہے وہ ہوا نے کہا کہ مجھے خدا نے یہ انسان کی شبیہ پر دے دیا۔ یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ تیسرا انسان جو ہے ماں باپ کی شادی اور ملاق سے پیدا۔ اب دیکھیے گا کہ چوتھا انسان لکھا ابن داؤد، وہ کامل انسان اور کامل خدا کس طرح سے آیا کہ وہ تو خدا باپ کا بیٹا ہے اور شروع سے ازل سے اس کے پاس۔ اور اگر ہم دیکھیں اس میں لکھا ہے گلیتیوں کی کتاب میں، آپ پڑھ سکتے ہیں، بے شک پڑھیں، گلیتیوں کی کتاب میں لکھا ہے 4 باب کی 4 آیت میں کہ جب وقت پورا ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو مجسم کیا، بدن میں زمین پر بھیجا اور وہ کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہو۔ کنواری مقدسہ مریم، میں نے پیچھے آپ کو شاید میسج دیا، بتایا کہ کنواری مقدسہ مریم ایسے نہیں، وہ خدا کے ساتھ چلتی تھی اور خدا کی ہر بات میں وہ ایگری تھی، وہ کلام کو جانتی تھی، اس نے کلام کو پڑھا تھا، سنا تھا، اس پر عمل کرتی تھی، دعا گو تھی۔ تو پھر خدا نے اس کو مقدسہ مریم کو اپنے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خداوند کا خدا جو ہمارے لیے اس دنیا میں رہ کر کام کرتا ہے، اس میں بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے بڑی وضاحت سے، کیا فرماتی ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلا باب یوحنا کی انجیل اور اس کا 14 آیت میں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ ہیلیلویا! اس لیے 4 طرح سے خدا نے انسان کو اس زمین پر بھیجا، کیونکہ خدا نے خود انسان سے محبت کی، اور خدا آج بھی یہ طریقے سے جو لوگ پھنسے ہوئے ان کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ خدا ان کا متلاشی ہے کہ وہ آئیں میرے پاس، کیونکہ یسوع مسیح نے زمین پر آ کر کہا میں کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے، میں بیماروں کو شفا دینے، کوڑیوں، اندھوں، لنگڑوں، مردوں کو زندہ کرنے، آپس میں صلح کرانے آیا، کیونکہ عجیب بشیر خدا کا عزیز کا صلح اور سلامتی کا شکار۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یسوع مسیح زمین پر ابن آدم بن کر آئے، انسان بن کر آئے،
کرتے ہیں. لوگ بہت سارے آپ کو کہیں گے دن، تاریخ، مہینہ، کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے، اس کو آپ بھول جائیں، اس کو ذہن نشین نہ کریں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یسوع مسیح تو عرش کو چھوڑ کر زمین پر آیا، ہمارے لیے آیا، ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دینے کے لیے آیا، مخلصی دینے کے لیے آیا. جب آیا ہے تو اس کا برتھ ڈے بھی آیا، اس کی پیدائش بھی آئی. لوگ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی برتھ ڈے، کوئی سالگرہ نہیں مناتے تھے. اگر ایک سالگرہ منائی بھی گئی ہیرودیس بادشاہ کے دور میں تو وہاں پر بھی یوحنا نبی کا قتل ہو گیا. تھال میں اس کو جیل میں بند کیا ہوا اور جا کر اس کے سپاہیوں نے ہیرودیس کے سپاہیوں نے اس کا سر تن سے جدا کر کے تھال میں رکھ کر تحفہ دے دیا. یہ سالگرہ جب آپ فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں سالگرہ کا ذکر آیا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی سالگرہ کب شروع کی گئی؟ 336 میں خداوند یسوع مسیح کی جو سالگرہ سب سے پہلے کنسٹنٹائن بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا اس نے شروع کی. اس نے منانا 300 سال کی صدی ہوتی ہے، 336 سال کے بعد یہ جو ہے روم میں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہودی لوگ 3 دفعہ غلامی میں رہے. سب سے پہلے غلامی نبوکدنصر بادشاہ جو بابل کا بادشاہ، اس کے انڈر غلام رہے 70 سال تک. پھر سیکنڈ مصر کے غلام رہے 400 سال سے بھی زیادہ. مصر کے غلام رہے، وہاں سے چھوٹے، پھر رومیوں کے غلام بن گئے. رومیوں کے غلام بن گئے اور یسوع مسیح کو اسی غلامی میں ڈالا. لوگ یہودی کہتے تھے کہ ہمارا مسیح آئے گا تو ہمیں آزاد کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے پاس لانے کے لیے وہ مروسی گناہ، باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا جو حق بخشا، وہ مروسی گناہ ختم کر دیا جو آدم اور حوا کے ذریعے سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا. اور آدم ساری زندگی 930 سال جو زمین پر گزارے پچھتاتا رہا کہ میں نے باپ سے توبہ کی، میں نے اس گناہ کی معافی کیوں نہیں مانگی. آج ہمیں یسوع مسیح کو کس طرح سے قبول کرنا ہے، کیونکہ چند دنوں کے بعد ہم اس کو چرنی میں نہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے اس باڈی میں جو خداوند یسوع مسیح نے خون سے خرید کر اس مقدس کو پاک کیا ہوا ہے، اس میں اس کو سمائیں. تو وہ کس طرح سے لائیں گے، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ پر منحصر ہے کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں، بڑے گھروں کو سجاتے ہیں، چرچ سجاتے ہیں، اسٹار لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. کیا ہم یسوع کو کس طرح سے ویلکم کریں گے؟ کیونکہ یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں اب جو ہیں وہ پوری نئے عہد نامے میں ہو چکی ہیں. ہم اس کی سالگرہ کو کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے؟ یہ خداوند کا زندہ ہمیں مقدس اور پاک کلام فرماتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اس کے پیدا ہونے کا دن مقرر کیا گیا ہے. اور یہ بھی پرانے عہد نامے میں ہم جب دیکھیں گے تو اس میں ہمیں بڑا وضاحت سے ملتا ہے. میکا کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم افراط تو بے شک چھوٹا سا لیکن تجھ سے ایک بہت بڑی شاخ نکلی. آج ہم نے اس شاخ کے سائے میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا؟ آج ہم نے اس درخت کے پاس جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے؟ کیونکہ یسی کا تنے سے جو شاخ ہے وہ ہماری زندگیوں میں پھل کیسے لاتی ہے.
اس کو ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، اس لیے کلام تو بہت ہے، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں۔ 25 دسمبر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا، برتھ ڈے کا، عید ولادت کا دن ہے، اور ہم نے منانا ہی منانا ہے شروع سے لے کر آئندہ، جب تک یسوع مسیح زمین پر دوبارہ اپنے لوگوں کو اٹھا کر لے جانے کے لیے نہیں آتے، ہم مناتے رہیں گے، لوگوں کی باتیں ہوتی رہیں گی، کرتے رہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرنا۔ عمل یہی ہے کہ یسوع مسیح زمین پر آیا اور 25 دسمبر کو جو ہے وہ دن، اور اس کے 8 دن بعد ہمارا نیا سال شروع ہو جاتا ہے، جب اس کا نام رکھا گیا اور اس کا ختنہ۔ یہ ابراہیم کی، اس خدا کے اور ابراہیم کے وعدے کے مطابق، ایک دوسرے پر جو انہوں نے عہد باندھا تھا اس کے مطابق ہے، یہودیوں کے دستور کے مطابق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ سب کو آنے والا کرسمس بہت بہت مبارک ہو، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ آپ اپنے گھرانے کے ساتھ ان خوشیوں کو حاصل کریں، دوبارہ کریں، اور مسیح میں بڑھتے جائیں، کیونکہ مسیح جلد آنے والا ہے۔ ہلیلویہ۔ Thank you. God bless.